बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब बट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं के एन आई कोहिनूर चैनल का हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हों, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें अवाम के मसाइल को उजागर किया जाए और उनको हल किया जाए, और ऐसे प्रोग्राम्स हों जिससे आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। आज हम लोग इसी सिलसिले में एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि अपनी नौइयत में एक यूनिक प्रोग्राम है। यानी कि हम लोग आज ऐसी पर्सनैलिटीज़, ऐसी शख्सियात की बात करेंगे जिनको मेरा ख्याल है कोई खाने पीने का, रहने का कोई होश नहीं है। उनके सर पे सिर्फ एक धुन सवार है, और वो धुन है सिर्फ अपनी सरजमीन के लिए लड़ना, अपनी सरजमीन की हिफाजत करना। उनके कोई फैमिलीज़ का उनको कोई तल्लक नहीं कि हमारी फैमिलीज़ कहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं, हमारी फैमिलीज़ कहाँ पर हैं, दोस्त व अहबाब किधर हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, कुछ हो रहा है। उनको सिर्फ व सिर्फ ये गर्ज है कि हमारे पाकिस्तान की तरफ कोई भी आंख उठाकर ना देख सके। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ गए होंगे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है हमारे पाक फौज के जवान, यानी कि पाक फौज आर्मी। कभी तो ये ज़मीन पर है और ज़मीन की सरहदों की हिफाजत करती है, कभी अगर आप देखें तो ये फ़िज़ा में उड़कर फ़िज़ा में अपने सरज़मीन की हिफाजत कर रही है, और कभी पानी में मतलब बहरिया की सूरत में अपनी ज़मीन की, अपने समुद्रों की, अपने साहिलों की हिफाजत कर रही है। और आप इसको हमेशा बिल्कुल साहिलों पे, फ़िज़ा में और बॉर्डर्स पे पाएंगे, यानी कि इनको अपनी कोई होश नहीं है। ये एक ऐसी शख्सियात है, मैं कहता हूँ ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने अपने ये लोग चुने हुए हैं, और ये लोगों का काम ही यही है कि अपनी सरजमीन की हिफाजत करना। अगर हम लोग रात को बड़े मज़े से सोते हैं या दिन में बहुत मज़े से इंजॉय करते हैं छुट्टी पे और जाते हैं आते हैं, तो सिर्फ इन लोगों की वजह से, सिर्फ इन शख्सियात की वजह से, क्योंकि ये बॉर्डर्स के ऊपर दिन रात जाग के हिफाजत करते हैं अपनी सरजमीन की, अपने अवाम की, अपने पाकिस्तान की, अपने पाकिस्तानियों की। चूंकि कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये पाक फौज जो है, ये फौज की सूरत में हमें एक समझ लें एक तोहफा है हमारे लिए, यानी कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक तोहफा है। अगर आप ये सिर्फ ऐसे ही है जिस तरह माँ बाप हैं। अगर माँ बाप औलाद, अगर औलाद के सर पे माँ बाप ना हो तो उसका क्या हाल होता है, यानी कि ये एक छत की तरह है। अगर आपके घर की छत ना हो तो फिर क्या होगा। आपके घर की छत नहीं होगी तो सर्दी, गर्मी, मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां, सारी बारिश, तूफान सब आपको झेलना पड़ेगा। ये एक हमारे लिए एक रूफ का काम कर रही है, एक छत का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें अपने ऊपर लेकर अपनी और हमारी हमारी जो है वो हिफाजत करते हैं, हमारे लिए ही सारे काम करते हैं। और ये एक, मैं समझता हूँ ये एक यूनिक शख्सियात हैं, ये एक यूनिक पर्सनैलिटीज़ हैं। अल्लाह ताला ने इनको अपने लिए चुना है। कभी ये हमारे लिए शहीद होते हैं, कभी ये हमारे लिए गाजी होते हैं। जहाँ जिधर भी पाकिस्तान की अना की, इज्जत की बात आ जाए तो समझ लें कि ये डट जाते हैं, ये मिट जाते हैं। ये जिस तरह भी है, ये सिर्फ व सिर्फ पाकिस्तान के लिए जीते हैं। इनको कोई अपनी फैमिलीज का नहीं है, कोई माँ बाप, कोई फैमिलीज फंक्शंस, कोई जो भी है, इनको सिर्फ इम्पॉर्टेंट है तो सिर्फ अपनी पाकिस्तान की सरजमीन इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, हम इस हवाले से, हमारे साथ जो है 1971 वॉर के गाजी भी मौजूद हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। और हम इनसे बात करेंगे कि इनको कैसे शौक आया, इनकी फैमिली में कौन है जो कि मतलब के पीछे बैकग्राउंड पे भी फैमिली, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आर्मी से रिलेटेड है या ये जो पूरा 1971 की वॉर भी इन्होंने लड़ी, और उसके बाद आगे भी ये इन्होंने जनरल तक आए, फिर रिटायर हुए और गाजी हुए। और आज हमारे साथ ये मौजूद है, हम इनसे ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि आर्मी में आखिर कौन सा एक जज्बा, इन लोगों में आखिर कौन सा ऐसा जज्बा आर्मी की ट्रेनिंग में डाला जाता है, या फिर कैसी ऐसी इनको, क्या जहन में एक चीज़ सवार है या दिलो दिमाग में ये चीज़ सवार होती है कि कैसे मतलब के है ये लोग, यानी कि ये किस तरह इनमें जज्बा, ये जज्बा किस तरह पैदा होता है। इनसे ये बात करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आज 16 दिसंबर है, और 16 दिसंबर में एपीएस स्कूल पेशावर, एक बहुत बड़ा सानिया जो कि बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल भी हम इसको यौम सियाह के तौर पे मनाते हैं कि हमारे बच्चों के साथ, यानी कि एक थर्ड क्लास दुश्मन ऐसा, जिसको कि मेरा ख्याल है कि जिसमें दिमाग और दिल नहीं है दोनों चीज़ें,
کہ یعنی کہ اس کے ضمیر یہ چیز گوارا کرتا ہے کہ بجائے کہ ہمارے جوانوں کے ساتھ آ کے لڑے، ہمارے جوانوں کے ساتھ آمنے سامنے ہو، وہ اتنا بزدل نکلا کہ انہوں نے بجائے کہ ہمارے جوانوں کا سامنا تو نہیں کر سکا، لیکن اس نے بزدلانہ وار کر کے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم ستارے، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوموں کو مطلب انہوں نے شہید کیا۔ اے پی ایس شہداء پشاور، یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے۔ ہم لوگ اس حوالے سے بھی لیفٹیننٹ جنرل صاحب سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ یہ جو چیز ہوئی، یہ جو واقعہ ہوا، یہ کیوں ہوا؟ دشمن اتنا کمزور ہے، دشمن اتنا ڈرتا ہے ہم لوگوں سے کہ ہمارے جوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری آرمی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہوچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن سبحان تیری قدرت کہ ہمارے بچے بھی جو ہیں، وہ شہداء جو ہیں ہمارے بچے، وہ بھی پاک فوج کے بچے ہیں اور وہ بھی بڑے بہادر بچے ہیں، اور اگر آپ ان کا جذبہ چیک کریں اور اگر جذبہ دیکھیں تو وہ بھی شہادت کے لیے تیار ہے۔ ہمارا جو فوج کے، جو آرمی کی جو فیملیز ہیں، جو بچے ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے کوئی اس طرح ویل ٹرینڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا کرم ہے ان کے اوپر کہ وہ بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹتے شہداء کی طرف۔ تو آئیے ہم لوگ اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ سر؟ جی الحمدللہ۔ سر بہت بہت شکریہ پہلے آپ کا کوہ نور چینل کے آنے کا، آپ کا انٹرویو کے ٹائم دینے کا۔ تو سر ہم لوگ شروع کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے کس طرح شروعات کی، کس طرح شوق پڑا آرمی میں آنے کا، کیا جذبہ تھا آپ کا، کیا فیل کرتے تھے آپ جب بچپن میں تھے کہ میں نے آرمی میں جانا ہے، یا کس طرح، مطلب اس کا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو دن ہے نا، اس کی نسبت سے پہلی بات آپ سے کر دوں کہ یہ وقت تھا آج سے 52 سال پہلے کہ جب ہم سب جو شکر مشرقی پاکستان میں تھے، نم تھے۔ جی جی ہاں، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، اچھا ہوا ہے، برا ہوا ہے، کسی کو گولی لگی ہے، کوئی زخمی ہوا ہے، کس حال میں ہم لوگ ٹوٹلی نم، مینٹلی بالکل بلینک تھے اس وقت ہم لوگ۔ اس وقت شام کی وقت اس وقت بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا ہمارے ساتھ ایکچولی کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہوا ہے۔ اس کو ہمیں سمجھتے ہوئے کچھ وقت لگا، کیونکہ یہ نمنس بڑی، اور وار کنڈیشن میں انسان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ دیکھیے ہم ایک کسان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں بیسیکلی۔ ہمارے خاندان میں یا تو لوگوں نے ہل چلایا یا تلوار چلائی ہے۔ ویری گڈ۔ میرے والد فوج میں تھے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ اور وہ انسیڈنٹلی 60 میں اس پاکستان سے واپس آیا۔ میں کچھ عرصہ اس پاکستان پڑھا بھی ہوں اس زمانے میں، کلاس 4 پاس کر کے وہاں سے آیا۔ یہاں پر آئے تو ملٹری کالج جیلم میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان فوج کی بہت ون آف دی بیسٹ انسٹیٹیوشن پاکستان میں، وہاں داخل ہو گئے 8ویں۔ فوجی گھرانے سے فوجی اسکول میں، تو پھر آگے صرف ایک ہی چیز آتی کہ فوج میں جانا ہے۔ جی جی بالکل ایسے۔ وہ فوج کا ایک رومانس تھا، والد کو بھی دیکھا، ان کی بیچ پاکستان میں جگہوں کے علاقے مسئلہ بنا تو گئے۔ ہمیں کوئی مسئلہ یہ ڈر نہیں تھا کہ ہمارے والد گئے ہوئے ہیں، جنگ میں ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو ایک جو ڈیولپمنٹ ہے آپ کی مینٹل فزیکل سوچ اس طریقے سے چلتی آ رہی تھی۔ 65 میں میرے فادر باہر فوج میں تھے، لڑائی ہو رہی تھی، تو نہ مجھے نہ میری والدہ کو جنرلی یہ تھا کہ لڑائی کی خبر ملتی رہے، بس اس سے زیادہ کوئی پریشانی یا خوف کی صورتحال نہیں تھی۔ تو ایک رومانس تھا، فوج میں جانا ہے، ہم نے فوجی وردی پہننی ہے اور کل کو اس دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اس کو شکست دینی ہے جس نے 47 میں ہمارے ساتھ بڑا ظلم جو ہوا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور دوسری چیز جو عام ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، برہمن زائنزم ایک ایسی سوچ ہے جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ جب عثمان سب کانٹیننٹ میں آئے تو جو ریاستی ہندو راجواڑے تھے، جو بھی تھا وہ تھے، کوئی راجپوت لیڈر کر رہا تھا، گور لیڈ کر رہا تھا، راجا کوئی تھا، مہاراجا کوئی تھا، نواب کوئی تھا، لیکن جو پاور بیہائنڈ تھا ہر اسٹیٹ میں برہمنس تھے یہ لوگ۔ اچھا۔
تو ان کا ٹوٹل غلبہ تھا اپنی سوسائٹی پہ. پھر انہوں نے یہ جو کاسٹ سسٹم اور ورک بنا بالکل. لیکن یہ مسلمانوں کے یہاں پہ آنے سے ایک جو تبدیلی رونما ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کو پتہ لگا کہ انسان تو برابر ہے, جس سے لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. بالکل ایسے ان کی ہولڈ کمزور ہونا شروع ہو گئی. تو انہوں نے وہ چیز کو بھولی نہیں ہے, وہ ان کے ذہن میں ہمیشہ سے تھی, اب بھی ہے, اور وہ ختم نہیں ہوگی. یہ آپ یاد رکھیے میری بات. تو یہ ایک تھا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا, اپنے دادا نانا جو زمانے میں گزرے تھے اس ساری تکلیف سے, ان سے ایک تھا کہ ہم نے کرنا ہے. بس یہ فوج ہی ایک بندہ فوج میں آ گیا. بالکل. فوج ایک عجیب سسٹم ہے فوج کا. یہ آپ انٹرویو دے رہے تھے, میں وہی سوچتا تھا کہ کیا چیز تھی کہ کب ہم ایک کھلاڑی کھیل میں مشغول, شرارتوں میں مشغول, اکیڈمی سے 2 سال کے بعد آئے تو لگ یہ رہا تھا کہ ساری ذمہ داری ملک کو سنبھالنے کی میری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ایک جذبہ تھا وہ ہمارے ساتھ جتنے بھی تھے سب, کہ یہی ایک ہے. گئے ہم نوکری کر رہے تھے, جو باہر نکلے تھے ایک مشن کے ساتھ باہر. ایسی ٹریننگ ہے میرا خیال ہے کوئی ایسی. جی, وہ ٹریننگ کا جو سسٹم ہے اتنا ویل ڈیولپڈ ہے. بالکل. جو ایک مقصد ہے موٹیویشن کا جو اس لیول پر ہے کہ جب آپ اس ٹریننگ سے گزرتے ہیں ساری اس مقصد کے اصول کے لیے ٹریننگ, کہ آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ آپ نے اس مقصد کی طرف آپ کا فوکس رہنا چاہیے. کہ آپ کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے, پاکستان کے عوام کا دشمن ہے, ہماری ہر سوچ کا دشمن ہے. ہم نے اس کو اس خطے میں اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. بالکل ٹھیک. یہ جب آپ جاتے ہیں فرینکلی نوکری کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے لیفٹ سائڈ میں ٹائم بن جائے گا, تنخواہ مل جائے گی, لیکن جب باہر نکلتے 2 سال کے بعد تو پھر وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. فوکس سامنے آیا تھا. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ واقعی ایک فوجی جو ہے وہ جب اکیڈمی سے باہر نکلتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پورے پاکستان کی ذمہ داری اب میری ہے, اب میں نے ہی اس کو سنبھالنا ہے, اور یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. میرا خیال ہے جنرل صاحب یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے شاید, کہ ٹریننگ میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں ذہن میں کہ یہ, اور انسان کا جذبہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ سنبھالنا ہے, بس میرے لیے اور کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے ماں سوائے میرے سرزمین کی. ویری گڈ. یہ پاکستان فوج کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ بڑا ڈائنامک آرگنائزیشن ہے. یہ ود ان اٹ سیلف اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے, اپنی ٹریننگ کو امپروو کرنے کے لیے, مقصد کے حصول کے لیے ہر سطح پر, سپاہی سے جرنیل تک ہر سطح پر تربیت کا ایک بڑا مربوط نظام ہے جس کے تحت لے کے آپ چلتے ہو. بالکل ایسے. جیسا مجھے بتائیے گا 1971 کی آپ نے وار لڑی اور ماشاءاللہ غازی ہوئے آپ, تو اس میں کیا جذبہ تھا مسلمانوں کا, اور آج کل کا جو جذبہ ہے, جس طرح کہ عوام کا جذبہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو عوام کا جذبہ تھا 1971 میں اور اب والے میں, یہ کیا فرق ہے؟ کچھ آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے 65 کی جنگ میرے والد نے لڑی. ٹھیک ہے. اس وقت قوم ایک مٹھی کی طرح تھی. بالکل ٹھیک. اور فوج کو پوری قوم کی جو جذبہ تھا, جو حمایت تھی, جو یکجہتی تھی, وہ فوج کو پوری قوت فراہم کر رہی تھی. بات بولیے کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں, فوج نہیں لڑتی. بالکل. فوج تو ایک ہتھیار ہے قوم کے ہاتھ میں. جب فوج کو اپنی قوم کی اس قدر حمایت ہو اور اس قدر اس کی جذبہ جو ہے نا, اس کا لیول ایک بڑا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. 71 میں جب ایسٹ پاکستان میں تھا, میں انسیڈنٹلی چونکہ آپ کو بتایا تھا پہلے 60 میں واپس آئے تو 70 میں دوبارہ چلا گیا. تو میں 70 میں جب وہاں گیا جا کے, تو وہاں پہ جا کے ہم نے جب یہ جو سب حالات کا جو بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جب ہم ایکچولی لڑائی تو ہماری بہت پہلے شروع ہو چکی ہوئی تھی, جب ایکچوئل وار ڈکلیئر ہوئی ہے تو اس وقت ہم ایک اجنبی ملک میں تھے, اجنبی لوگ تھے جس میں زیادہ تر ہمارے دشمن تھے. ٹھیک. بالکل. تو وہ جب ہماری وہ بیکنگ نہیں تھی, ہمارے ساتھ وہ جو ہمیں جذبہ, جو ہمارے جذبے کو جلا بخشتے ہیں, وہ چیز نہیں تھی, تو پھر وہ ہمیں کمزوری کا احساس ہمیں ہوا. تعداد میں ویسے بھی ہم کم تھے. مان شاہ کے مطابق ریشو جو تھا 1 سے 50 کا تھا. ایک پاکستانی ہے تو 50 کے مخالف جنگ میں 50. جی یہ ریشو تھا. یہ مان شاہ کہہ رہا ہے, میں خود کہوں تو شاید لوگ نام بانے, یہ مان شاہ کی بات نہیں. ہم سارے 32-33 ہزار لوگ تھے, اس میں سے تقریباً 30% تو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہوتے, لڑنے والے 60-70%. بالکل. تو پورے اس پاکستان کا جو بارڈر دیکھتے ہیں اس کو ڈپلائی کرنا, پھر
اندر سے جس طریقے سے شورش تھی مفتی بانوی کی ان کو کنٹرول کرنا، تو یہ فوج ٹوٹلی انفیشینٹ تھی، انسفیشینٹ تھی. لڑائی تو ہم ویسے ہار چکے ہوئے تھے لڑائی شروع ہونے سے پہلے، اس لیے کہ اندرونی طور پر میں نے آپ کو بتایا جو حالات تھے، اندرونی طور پر دشمن اتنا سختی سامنے اتنا بڑا دشمن آیا ہوا تھا سامنے، لیکن پھر بھی مانو شاہ نے پھر ہی کہا، اس نے کہا جی کہ پاکستان فوج کے بارے میں جو بھی کہا جاتا ہے انتہائی غلط ہے. پاکستان کی فوج اس پاکستان میں انتہائی بے جگری سے لڑی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور وہ اس وقت انڈین فوج کے کمانڈر تھے، انتہائی بے جگری سے لڑی ہے، لیکن دے ہیڈ نو چانس. وہاں پہ جب آپ نے دیکھا نا فرق، جب عوام پاکستان کے عوام پوری طرح اپنی فوج کے ساتھ نہ ہو تو فوج کی کیا حالت ہوتی ہے. بالکل ایسے آج میں جب یہ دیکھتا ہوں آج کی حالات کی بات کر رہے ہیں تو مختلف وجوہات کی بنا پر، شاید ساری غلط بھی نہیں ہے، شاید ساری صحیح بھی نہیں ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ ایک عجیب سی سوچ نوجوانوں میں جنم لے رہی ہے کہ شاید فوج ہی پاکستان کی بدقسمتی سے نقصان پہنچانے والی سب چیز ہے. یہاں میں یہ پریزیڈنٹ پیوٹن کی بات دہرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا وہ بڑے اپنے ریٹائرڈ سولجر کے ویٹرن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے اپنی قوم کو بتا رہے تھے. انہوں نے کہا جی آپ کو کسی ایک فوج کو تو کھانا کھلانا پڑے گا، اپنی ہو اس کو یعنی کہ دشمن فوج، یعنی کہ دشمن فوج. بالکل ٹھیک. پاکستان جس خطے میں واقع ہے، پاکستان کو جس دشمنوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے، ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان اس بہت سے دشمنوں کی راستے میں کیسی چٹان ہے جس کو پاش کرنے کے لیے بہت سے لوگ بہت زیادہ کوششوں میں مصروف ہیں. آج سے نہیں بہت عرصے سے. جی لیڈ پہ آپ کو بھارت نظر آتا ہے، اس کے پیچھے اور بہت سے لوگ ہیں ایسے. تو جب تک ہماری قوم یہ نہیں سمجھے گی، میں خوف کی بات نہیں کر، ڈر کی بات نہیں کر، لیکن دشمن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے دشمن کون ہے، آپ کا اس کے مقاصد کیا ہے، اس کو مقابلہ کرنا اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس چیز کا اسٹریٹجیز بڑی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. تو ناظرین بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، ہم لوگ چھوٹی سی ایک بریک کے ساتھ دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور ہماری بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے لیفٹیننٹ جنرل صاحب سے، اور ہمیں اس وقت بڑی ہی اچھی انفارمیشن مل رہی ہیں. جنرل صاحب آپ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ تب کا اور اب کا، اس میں فرق. یہ ابھی میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ آپ وہ والے جو عوام دیکھ رہے ہیں اور یہ والی عوام جو دیکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا وار کا کوئی سسٹم بنتا ہے تو کیا آیا عوام اسی طرح ہی مطلب اسی پرجوش طریقے سے کھڑی ہوگی یہاں پہ؟ دیکھیے مجھے پوری امید ہے، باوجود اس کے کہ آپ دیکھیے نوجوان پڑھے لکھے تھوڑے سے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ اس کی مہم چلتی رہتی ہے، اس کے باوجود مجھے پوری امید ہے کہ جب خاصا دشمن پاکستان کی طرف میری نظر دیکھے گا اور یہ لوگ دیکھیں گے، اسی وجہ ہے فوج آپ سے ہے. مطلب میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرے بھائی وہ فوج میں ہے. پاکستان کا ہر چوتھا شخص میرا خیال ہے فوج سے کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنکڈ ہے. ہاں جی بالکل. تو اس سے تعلق آپ نہیں رہ سکتے، آپ جو مرضی بات کر لیں، لیکن جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بھائی، بیٹا، بھتیجا یا آپ کا چچا یا چچے کا بیٹا جس کو معاہدے جنگ پر ہے، تو وہ آپ اس کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے. بالکل ایک تو یہ وجہ ہے. تو دوسرا دیکھیے سب کچھ کے باوجود ایک چیز ہماری قوم کی بڑی خوبصورتی ہے کہ جب بھی پاکستان کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کرکٹ میچ ہو، چاہے وہ جنگ کا موقع، تو قوم پھر سیسا پڑائی ہوئی دیوار کی طرف فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے. ایسے ہی یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں جس کو بڑھانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے. اس سے مطلب یہ نہیں کہ ہم جنگ ڈھونڈتے پھریں، لیکن ہمیں اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ دشمن باقاعدہ گھات لگائے بیٹھا ہے. اندرونی طور پر اس نے ہمیں کمزور کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، ہم اس کے اداکار نہ بنیں. اور بیرونی طور پر وہ اپنی پوری تیاری کر رہا ہے. اس وجہ جب ہم بات کریں آپس میں، پوری تیاری کر رہا ہے. کل پرسوں میرا خیال ہے مودی نے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ راجستھان میں قریب ایک نئے اس کا ایئرپورٹ کا افتتاح کیا ہے. اس کی ضرورت کیا وہاں پہ؟
پاکستان کی بھارت کی فوج جب دیکھتے ہیں بالکل تو 90% فوج جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف ہے. وہ پہاڑوں میں جا کے اروناچل پردیش وغیرہ لڑنے کے لیے نہیں ہے. لداخ میں دیکھا نا کیا ہوا, عرصہ ہوا تو ان کو مصیبت پڑ گئی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو انہیں جتنے آرمرڈ ڈویژنز ہیں اور بے حساب سب کچھ ہے وہ سب پاکستان کے خلاف لڑنے, اور اس کو دشمن مالدیو سے لڑنا اس نے, جا کے نیپال سے, بھوٹان سے لڑنا, سکم سے لڑنا اس نے, وہ تو پاکستان کے خلاف, پاکستان کے خلاف. بالکل تو یہ بڑی واضح ہے ساری چیزیں اس میں. پھر وہ دیکھیے 1947 جب دونوں ملک وجود میں آئے, پاکستان وجود میں آیا, تو جو اس وقت بھارت کا نقشہ تھا, آج بھارت کا نقشہ 40% سے بڑا ہے. بالکل زیادہ ایکسپینشن کر رہے ہیں, اس کے عزائم ہیں. ہاں جی, مجھے اپنے ملک سے گلہ ہی مجھے یہ رہتا ہے کہ ہمارے عزائم نہیں ہے کوئی. ہمارا عزم کیا ہے جی, پاکستان کو امن سے رہنے دیا جائے, کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے خود ارادیت کا اس کو حل کر دیا جائے, پاکستان کو تنگ نہیں کیا جائے. ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں, ہمارا ٹوٹل آ جا کے یہ مقصد رہ گیا. بالکل ایسے ہی. بھارت کا مقصد ہے, وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے. اگر آپ دیکھیے جو ان کا جو نقشہ جو انہوں نے اپنا بنا کے رکھا ہوا ہے, اس میں پاکستان, افغانستان, کافی حصہ ایران کا, پھر آپ چلے جائیں بحر ہند کے جو ساحل ہیں, انڈونیشیا, سب وہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ سارا انہی کا ہی ہے, ان کے باپ کا حصہ سارا. ایسے ہی ایسے ہی. تو اس قسم کے جب سوچ کے خلاف آپ کی جو سوچ ہے, تو آپ دیکھیں نا کتنا فرق کتنا ہے. اس فرق کو ہم سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. باقی اللہ خیال رکھے, اتنی کمزوری نہیں ہے کہ ہم ڈرنے کی بات ہے. آج بھی خدا خاصہ جب آپ کو دیکھا 27 فروری کو جب انہوں نے کیا, ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان ابھی خوفزدہ ہو کے بیٹھ جائے گا. ہاں جی, ہاں جی, بالکل ایسے ہی تھا. اور پاکستان کچھ نہیں کرے گا. اگلے دن ہی پاکستان نے جب ان کے 2 جہاز گرا دیے, بالکل, تو ان کو پھر سمجھنا ہے کہ ہم کیا کریں. انہوں نے باقاعدہ اپنے برہموز لا کے راجستھان میں ڈپلائے کیے کہ ہم پاکستان پہ اتنے میزائل فائر کریں گے. پاکستان نے کہا اچھا. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, نہ ہی پاکستان نے ڈکلیئر کیا تھا, میں بڑا واضح کر دوں کیونکہ لوگ مجھ پہ الزام لگاتے رہتے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے کو ایسی انفارمیشن نہیں ہے, نہ مجھ سے کسی نے پوچھا, نہ مجھ سے بتایا, نہ ہی پاکستان نے اسے ڈکلیئر کیا. انٹرنیشنل میڈیا نے اسی رات لیٹ جب یہ خبریں آ رہی تھی, کیونکہ ہمیں کچھ اندازہ تھا کہ بھارت ہی کرے گا, تو اسی رات انٹرنیشنل نیوز میڈیا ایک دم جس طرح نا کہ ایک طوفان مچ گیا اس میں, کہ پاکستان نے اپنے میزائل جہاں جہاں پہ ڈپلائڈ تھے ان کو نکال کے تو آپریشنائز کرنا شروع کر دیا. جب یہ خبر پہلی بھارت کو بتایا گیا کہ بھئی آپ جن سے ٹکر لے رہے ہیں, ان کے ایک پریزیڈنٹ نے آپ کو کہا تھا جنرل ضیاء الحق نے کہ بھئی پاکستان مٹ گیا تو خیر کوئی بات نہیں, اور بہت سے 57 اور اسلامی ملک ہیں, بالکل ایسے ہی, لیکن ایک بھارت اگر مٹ گیا تو کوئی ہندو ملک اور کوئی نہیں ہے. بالکل, تم لوگوں ان پاگلوں کے ساتھ واسطہ ہے بھائی, ہاں جی, تو یہ بچو اس سے. جب تک دنیا کو یہ احساس ہے کہ یہ ایسے پاگل ہیں کہ یہ اپنی سالمیت کے لیے خودداری معاش نہیں آنے دیں, بالکل ایسے ہی ایسے. اس کے بعد دیکھا کہ بھارت کو بھی شرٹ نمبر سب کچھ, تو یہ اللہ فضل ہے انشاءاللہ. اچھا جنرل صاحب, یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم لوگ بہت لیٹسٹ, مطلب دنیا میں کافی لیٹسٹ چیزیں آ چکی ہیں, جیسے ہم لوگ ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں, ہمیں ایٹمی ملک بن چکا ہوا ہے. تو کیا ابھی بھی جو عوام ہے ہماری, ان کی یہ سوچ ہے کہ جی اب اگر جنگ ہوگی تو وہ ایٹمی ہتھیار کی ہوگی, تو کیا آیا آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس میں ایٹمی ہتھیار کو استعمال کرنا پڑے؟ دیکھیے, ایٹمی ہتھیار ابھی تک تو دنیا میں صرف ایک دفعہ استعمال ہوئے, جی, اور وہ جو انسانیت کا سب سے بڑا علامت دار ہے انہوں نے استعمال کیا. بالکل ایسے ہی ہے, اور استعمال کرنے کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھی کہ اپنی طاقت کا لوگوں کو زوم دینا. ہاں جی, بالکل, جاپان تو شکست کھا چکا تھا. ہاں جی, بالکل ایسے. اتنی خلقت کا انہوں نے خون کیا صرف اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے طاقت کا. تو ہم جس کو امریکہ کی گن گاتے ہیں, یہ امریکہ کی ہے. اس کے بعد سے دیکھیے بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں, لیکن کبھی اللہ کا شکر ہے وہاں تک بات پہنچی نہیں ہے. بالکل ایسے. ایکچولی جو نیوکلیر ویپنز ہیں نا پر سے, یہ وار فائٹنگ ویپنز نہیں ہے, یہ وار ڈیٹرنگ ویپنز ہیں. یہ ایک ایسا امبریلا ہے کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم بھارت کو اس تک نقصان پہنچایا, شاید بھارت ہی کر دے گا. بھارت کو بھی اندازہ ہے بالکل کہ پاکستان نے خود اپنے ذہن میں کچھ ریڈ لائن پاکستان کی بنائی ہوگی کہ یہ اگر ہوا تو پاکستان استعمال کر دے گا اس میں. تو یہ ایک وہ ہے جو میوچل شور ڈسٹرکشن کی ہم بات کرتے ہیں, اس کی وجہ سے شاید یہ ایک بیلنس, نیگیٹو بیلنس کہتے رکھا ہوا ہے. نیگیٹو بیلنس رکھا ہوا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, پھر جو آپ کے سب کلوٹن نیوکلیر ویپنز ہیں وہ تو استعمال ہو سکتے ہیں, اور چانس بھی ہے. اللہ شکر ہے پاکستان کا
میرا خیال ہے 2015 میں 16 میں نیو یارک میں ہمارا اس کو فارن سیکرٹری نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا تھا پاکستان میں کمیونٹی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس امبریلے کے نیچے بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جنگ بہت ایوالو کر گئی ہے. جب یہ میڈیا میں بات ہوتی ہے 4th جنریشن جنگ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس وقت جو 5th جنریشن 6th جنریشن بات کر رہے ہیں آپ اس میں جو باقاعدہ فوجوں کا آپس میں آمنے سامنے نہیں ہے لیکن پاکستان پھر بھی حالت جنگ میں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اب یہاں پہ آپ ایٹم ہتھیار استعمال نہیں کریں گے لیکن آپ کو پھر باقاعدہ ایسی فورسز چاہیے ہوں گی جو اس افریت جس کو دہشت گردی کہتے ہیں اس کو مقابلہ کر سکیں. اور وہ ایک وجہ اس کی وجہ سے فوج آپ کو رکھنی پڑ رہی ہے اور وہ ایک وجہ اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں فوج کم نہیں کر سکتے آپ کیونکہ یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو رکھنا پڑتا ہے آپ کو. اچھا جنرل صاحب ایک بڑا ایک جنرل سا کویسچن ہے کہ لوگ یہ چیز کو مطلب کہ محسوس کر رہے ہیں ہماری عوام جس طرح کے کہ جو دشمن ہے وہ ہماری فوج کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم میں جذبہ بہت زیادہ ہے. تو اس ہم لوگ سب سے بڑی بات ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہی یہی ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے. تو جب وہ مرنا ہی آ جاتا ہے جب فوج جو ہے جب آمنے سامنے ہوتی ہے تو وہ سر پہ کفن باندھ کے لڑتے ہیں. تو اس طرح تو ہمیں شاید نہ ہرا سکیں اس میں لیکن وہ ہماری جو نوجوان نسل کو ہے جس طرح کہ مثال کے طور پہ کوئی مغربی ممالک لے لیں یا ویسے کوئی دشمن جو بھی ہیں ہمارے وہ اس کو کسی دوسرے طریقے سے مطلب جس طرح کہ کوئی گیمز کے طریقے سے یا کوئی اس طرح کر کے کچھ مطلب کہ جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی سونیا گاندھی جو بھارتی اپوزیشن لیڈر ان کی والدہ راجیو گاندھی کی اس نے 1990 میں ایک بیان دیا تھا. ہم لوگوں نے اس کی توجہ نہیں دی اس کی طرف. اس نے کہا پاکستان سے لڑائی لڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستان کو کلچرلی تباہ کرنا چاہیے. بالکل ایسے مقصد ان کا یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کا ذہن بدلا جائے. ہمارے قائد نے بھی جو ان کی کوشش یہ تھی کہ ہمیں یہ سبق پڑھایا جائے اور یہ ہمیں ازبر کرایا جائے ہمارے ذہن تبدیل کیے جائیں کہ پاکستان اور بھارت دو ملکوں کی ضرورت نہیں تھی. ایک ملک ہوتا مل کر رہتے بڑے اچھے ایک ہی جیسے ہیں سب کچھ ایک ہی جیسا ہے. تو وہ ایک سوچ انہوں نے کرنے کی کوشش کی. پھر آپ ہندوتو ایک جو میتھالوجی ہے یہ بڑی کلرفل میتھالوجی ہے. انہوں نے ہر وہ چیز جس سے یہ ڈرتے ہیں اس کو انہوں نے اپنے باپ خدا بنا لیا باپ بنا لیا. بالکل ایسے ہی. باقی ان چیزوں نے ہر وہ چیز جس سے انسانی ذہن کو متاثر کیا جا سکتا ہے ڈانس ہے میوزک ہے رنگ یہ نے اپنے اس کا میتھولوجی مذہب کا حصہ بنا دیا کلچر کا حصہ. بالکل ایسے. اور وہ بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں نوجوان نسل کو. انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو اس طرف لگا دیا. اگر آپ آج ڈرامے دیکھتے ہیں یا اپنے پاکستان کے بھی دیکھتے ہیں بالکل ایسے ہی لوگوں کا شادی بیاہوں کے جو فنکشن آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں یہ لے جائے جا رہے ہیں جو ہمارا راستہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی بالکل ایسے ہی. ہم نے اپنا جو ایک بیسک جو کلچر تھا ہمارا ایک روایات تھی بہت زبردست روایت کی امین ہے ہمارے قوم جس میں ایک فیملی ویلی سسٹم ہے جس میں ایک معاشرے میں سسٹم ہے رہنے کا. گاؤں میں تھے جب اگر میں ننیال کی طرف گیا ہوں تو سارے جتنے مرد ہیں میرے ماموں ہیں ساری جو خواتین ہیں میری خالائیں ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر میں اپنے ددیال میں آیا ہوں تو جتنے مرد ہیں سارے میرے چچا ہیں. جتنی وہ خواتین ہیں جو مجھ سے بڑی ہیں وہ میری پھوپھیاں ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ سوچ ہماری ایک سوچ کلچر یہ تھا ہمارا. یہ ایسے ہی ایسے ہی. اس کو آپ دیکھیے آہستہ آہستہ ایک سرٹن لیول آف سوسائٹی میں اس کو یہ اس وجہ سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو شادی بیاہوں میں ہمارے تھا یہ ہمارا اپنا طریقہ تھا ڈھول بھی بجتے تھے ناچ گانا بھی ہوتا تھا لیکن یہ چیز نہیں تھی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ بڑا مختصر تھا اور بڑا لمیٹڈ تھا. فیملی ہوتا تھا اپنے بزرگوں اپنے خواتین بیٹھ کے جو کر رہی ہیں مرد حضرات علیحدہ ہوتے تھے خواتین علیحدہ ہوتی ہیں کر رہی ہیں. آج کے دور میں شاید وہ اتنا زیادہ وہ نہ ہو سپریشن نہ سیگریگیشن نہ ہو لیکن پروگریسولی شاید آپ اپنے آپ کو کسی اور جگہ پہ رکھتے لیکن سوسائٹی پروگریس کرتی ہے اپنی. لیکن ہم اپنی جو ویلیو سسٹم سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے پھر وہ کٹے پتنگ کی طرح ہوں گے. ہم نہ ادھر نہ ادھر کے نہ ادھر کے. بالکل کیونکہ اب ہم لوگوں نے انہی کی چیزیں اڈاپٹ کر لی کہ 8-8 10-10 دن فنکشنز چلتے ہیں اور ساری چیزیں کیونکہ جبکہ ہمارا اسلام جو ہے ایک بڑا سمپل سا ایک طریقہ ہے نکاح اور ولیمہ ہے اور بڑا انہوں نے بھی یہ چیز کہی کہ بھی مطلب کسی پہ برڈن نہ پڑے اور یہ ساری چیزیں ہم نے
جو ہے نا کافی چیزیں اڈاپٹ کر کے تو خود کو اپنی مشکل میں ڈال دیا ہوا ہے. تو انہوں نے گاندھی کا جو اسٹریٹجی کہہ لیجیے اس کو سوسائٹی اس پہ عمل کر رہے ہیں. عمل کر رہے ہیں اور ہم اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے. اچھا اپنا جنرل صاحب میں ایک بڑا ہی آج کے حوالے سے 16 دسمبر کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اے پی ایس کے شہدا، اے پی ایس کے جو ہمارے معصوم ننھے منع شہدا جو ہیں، یہ ایک بڑا ہی واقعہ ہمارے لیے میرا خیال ہے پوری تاریخ میں یہ ایک لکھا جائے گا، یہ یوم سیاہ کے طور پہ بھی منایا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا ہے کہ مطلب دشمن اتنا کمزور ہے ہمارا کہ اس نے ہمارے ننھے منع بچوں پہ وار کر دیا، ہمارے جو جوان ہیں ان پہ مطلب کہ نہیں ان کا سامنا نہیں کر سکے. یہ بات کریں گے ہم لوگ لیفٹیننٹ جنرل صاحب سے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور ایک بریک سے پہلے ایک بڑی ہی اہم گفتگو، ایک میں نے سوال کیا جنرل صاحب سے. جنرل صاحب اے پی ایس کے بارے میں آپ سے جو ہے یہ ایک، مجھے یقین کریں جب یہ میں سوچتا ہوں تو میرے دل و دماغ میں ایک ایسی چیز آتی ہے کہ ہمارا دشمن بہت کمزور ہے کہ جو ہمارے مردوں کے ساتھ، ہمارے جوان مردوں جو ہمارے فوجی ہیں ان کے ساتھ تو نہیں آمنا سامنا کر سکا. یہ کیا تھا اس کا مطلب، یہ کیا سین ہوا ہے؟ اس کے بارے میں آپ اپنے الفاظوں میں بتائیں ذرا پلیز. دیکھیے 16 دسمبر 2 زخم چھوڑ گیا ہے پاکستان کی قوم پہ 1971، اور وہ ایک ناسور بن چکا ہوا ہے اور اس کا ہمیں علاج کرنا ہے. دوسرا جب یہ 2014 16 دسمبر کو جب یہ واقعہ ہوا اور میرے بچوں کو اس کا خون کی ہولی کھیلی گئی، یہ بھی ایک ایسا زخم ہے، شاید یہ بھی ایک ناسور بنتا جا رہا ہے. انہوں نے کیوں کیا یہ؟ ایک تو جو وجہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، دوسری وجہ یہ بڑی تھی کہ اے پی ایس ہے وہاں پہ وارسک روڈ پہ، اور بہت سے اسکول ہیں، بڑے بڑے اسکول ہیں، وہاں نہیں گئے وہ. جی باقاعدہ اے پی ایس میں اے پی ایس میں ہیں، بالکل ایسے. وہ دنیا کو 2 پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں ہم اسٹرائک کر سکتے ہیں. نمبر 1، ہم پاکستان کی افواج کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں جو شاید یہ برداشت نہ کر سکتے. بالکل. کیونکہ اب دیکھیے میں اتنا زیادہ دینی آدمی تو نہیں ہوں، لیکن مجھے چیزیں چند ایک جو تھوڑی بہت جو پتہ ہے اس میں کہ اپنی اولاد اور دولت کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانے یا گمراہ کر دیتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اولاد کو خون میں نہلا دیکھتے ہوئے پھر انسان تو پاگل ہو جاتا ہے. انسان بالکل ایسے. آپ تو دیکھتے ہیں 43 ہمارے بچوں میں 34 بچے اسٹاف میں ایسے، ان کے والدین پہ کیا گزری ہو. اس میں سویلنز بھی تھے ہمارے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بچے بھی ہمارے بچے ہیں. تو جب آپ کی قوم کے بچوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ بنایا گیا تو اس قوم کو خیال یہ تھا قوم ڈی مورلائز ہو کے گر جائے گی قوم شاید. لیکن جس طرح 16 دسمبر کے بعد پاکستان کی قوم کھڑی ہوئی بالکل ایسے. وہی 16 دسمبر 2014 کا جو میرے بچوں کو خون میں نہلایا گیا تو یہ اس کا اثر الٹا ہوا اس سے. ہاں جی. ایک تو پوری قوم ایک مٹھی کی طرح کھڑی ہو گئی. بالکل ایسے. ہاں جی. یہ لمٹ ہے ہماری، یہ ہم نہیں کراس کریں. یہ اس کا اثر بالکل الٹا ہوا اس سے. ایک تو ڈفرنٹ انرجی لیول سے افواج پاکستان کے باقی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں یا پولیس ہے باقی سب اس طرح لگ گئے دشمن کے خلاف. دوسرا آپ دیکھیے اس وقت ایک بڑی آپس میں پولیٹیکل پولرائزیشن تھی، اس وقت وہ ختم ہوئی. امیجیٹلی سب مل کر بیٹھے اور ودن 2-3 days ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا لیا. اس سے پوری قوم اکراس دی بورڈ تمام سیاسی قوتوں کا اس پہ ہاں تھی اس کے اوپر. تو وہ سارا جب آیا تو اس نے قوم کو ایک جذبہ دیا فوجی پاکستان کو نیا جذبہ دیا جس سے کہ پوری قوم نے ان کو، جس طرح میں نے کہا کہ قوم جب تک فوج کے ساتھ رہے تو اس سے پھر آپ نے دیکھا کہ قوم دوبارہ کھڑی ہوئی، اس کو بجائے گرنے کے فوج کھڑی ہوئی. فوج اپنے عوام کی پوری مدد کے ساتھ دوبارہ دہشت گردی کی جنگ میں. اور آج بھی دیکھیے اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اس وقت الحمدللہ ایک امن کی صورتحال جو بہت بہتر ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بھارت سے بہت بہتر ہماری صورتحال. جی بالکل ایسے. بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی صورتحال بہت زیادہ بہتر ہے، امریکہ سے بہتر ہے، میں آپ کو بتا دوں.
ہم جو یہاں بیٹھ کے دوسرے کو ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم دوسرے کے چونکہ پڑھتے نہیں، زیادہ دیکھتے نہیں ہیں. پاکستان کی صورتحال اس سے بہتر ہے پاکستان، لیکن ہے مسائل ہے، لیکن حل تو ہم ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں اے پی ایس کے جو شہدا تھے ہمارے ننھے منھے بچے، ان کے مطلب کہ ان کے کیا ہوا، ان کے کیا تاثرات مطلب تھے، کس طرح؟ دیکھیے، جو اولاد کا دکھ اللہ میاں سب کو بچا کے رکھے، اور پھر ننھے بچوں کی جو میت اٹھانی ہے بہت بھاری ہوتی ہے، اور ان والدین کی تکلیف یا اذیت ابھی تک بھی شاید وہ ایسی ہے جس کا میں اور آپ شاید اندازہ نہیں کر سکتے. بالکل نہ کرے ایسی اذیت سے کسی اور والدین کو پڑے. لیکن سب کے باوجود انہیں فوجی تھے جن سے میری بات چیت ہوئی. اپنا ایک عزیز دوست تھا، فوت ہو گیا، اس کا گھر بالکل دیوار کے ساتھ تھا، اس کا اپنا بچہ وہاں پہ تھا، اس کا پوتا وہاں پہ تھا. جب بات چیت ہوئی تو ایک یہ شوق کا دکھ تو تھا، لیکن ایک عزم تھا ان کے. جو بات چیت تھی قسم سے ان کی، چاہے ان سے تھی یا ان کی بیگم سے تھی یا ان کی بہو سے تھی یا ان کے بیٹے سے تھی، قسم تھا کہ میرا پاکستان، میرے پاکستان کے بچے یہ تھے، میرا بچہ، میرے پاکستان کے بچے، ہم ان کو چھوڑیں گے. یعنی کہ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب کہ ایک ننھے منھے، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اولاد کا دکھ تو اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مطلب کہ سب سے زیادہ دکھوں میں سے ایک دکھ ہے. تو مطلب کہ اس کے بعد جو ان کے والدین کا تھا وہ پھر بھی پرعزم تھے کہ پاکستان کے لیے ہر چیز حاضر ہے. جی دیکھیے، ان کے بچے تو پاکستان پہ قربان ہوئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ تو کسی اور کا واقعہ نہیں ہے. بہت ہو گیا میرا دوست بدقسمتی سے مطلب کیا بس وقت آیا تھا اس کا، تو دکھ تھا. اس کا پوتا تھا، اس کی والدہ کبھی، اس کے والد کبھی، لیکن ایک عزم تھا اس سارے دکھ اور تکلیف کی جب داستان تھی اس کے پیچھے ایک عزم تھا کہ بلڈ پاکستان کے بچے نہیں. بالکل ایسے ہی. یہ آپ سمجھ لیں کہ شاید ان ننھے شہیدوں کے خون کی آبیاری سے پاکستان کی جڑیں اور مضبوط ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ناظر، جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں بھی یہی بات کی کہ جو پاک فوج ہماری جو ہے، ہمارے جو فوجی ہیں، ان کے جو مطلب کہ فیملی ہے، ان کے بچے ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ قدرتی طور کے اوپر یہ چیزیں ہیں، گاڈ گفٹڈ ہیں کہ ان میں بھی ایک جذبہ ہے ایسا. دیکھیے اے پی ایس کا سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے. ہمارے ننھے منھے بچے جو ہیں وہ انہوں نے شہادت نوش فرمائی، اور بالکل جن صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس سے ہمارے پاکستان کی جڑیں مضبوط ہوئیں. دشمن جو ہے وہ ہمیں کمزور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ایکچوئل میں مسلمان کے عزم سے واقف نہیں ہے. مسلمان کی جو اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس سے واقف نہیں ہے. کہ ہم لوگ کی ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو شہادت کی جو ہے موت نصیب ہو. ہمارے جو دلوں میں ہے جو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ شہید ہوں زیادہ. تو فوج تو جو آرمی کے لوگ ہیں ان کے لیے تو جو آرمی میرا خیال ہے پہلے دن جن صاحب آتا ہے اس کی تو میرا خیال ہے یہ خواہش ہی ہوتی ہے کہ میں شہید ہی ہوں، مجھے شہادت جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ، کیونکہ وہ جس طرح آپ نے بتایا نا شروع میں کہ جب وہ اکیڈمی سے نکلتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے ہی سارے کچھ کرنا ہے، میں نے ہی پاکستان کے لیے کرنا ہے. تو ہر جو فوجی ہے وہ ایک یہی عزم لے کے نکلتا ہے کہ جناب اب یہ ساری ذمہ داری میری ہے. تو وہ اس ذمہ داری میں سب کچھ بھول جاتا ہے. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹریننگ ہے، ایک گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے بندے. دیکھیے وہ ہوتا ہے نا کہ جذبہ ڈفرینٹ ہے. جب ہم حالت جنگ میں تھے تو کسی ایک جگہ پہ ہم کسی آپریشن میں مصروف تھے، تو اس بلڈنگ کو ہم نے اٹیک کرنا تھا، اوپر سے فائرنگ شروع ہو گئی. اچھا. میں صبح خیر کیپٹن تھا، فائرنگ شروع ہوئی تو میں آگے تھا. ہمارے افسروں کو ایک پاگل ہے ہمارے افسر بھی ہمیں جو بتاتے ہیں کہ سب سے آگے ہمیں جذبہ ہے کہ ہمیں ذمہ داری لینی ہے. جوان ہمارے سے زیادہ پاگل ہیں. پاگل بن کے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. سڈنلی مجھے ایسا لگا میں دیوار میں اوپر گر گئی، میں شاید زخمی ہو گیا ہوں، گولی لگ گئی ہے. سانس تھوڑی دیر بعد جب آواز قابو میں ہے دیکھا کہ 2 آدمی میرے اوپر پڑے ہوئے. اچھا. میرے سولجرز نے مجھے گرا کے میرے اوپر لیٹے ہوئے تھے. ان میں سے ایک 6.5 فٹ کا تھا یونس، ایک نیازی تھا وہ بھی اتنا ہی تھا.
انہوں نے اپنے آپ کو سیلف اپوائنٹڈ، جس طرح نہیں کہ بھئی یہ کپتان صاحب دینار سران ہے، یہ کپتان صاحب نے کال کرنے پاگل ہے، ایک دم بلّا ویسی اس کو، یہ ان کا سوچ تھی. اچھا اچھا اچھا. وہ جب فائرنگ ہوئی میں سامنے تھا، میں قبل سے میں کچھ کرتا، انہوں نے میرے گراہ کے اوپر لیٹ گئے، میں گالی نکل ہٹو، انہوں نے کہا نہیں ساتھ تم گل لو ویسی. یار تم نہیں لگ سکتی کہ ساڑی خیر ہے. یہ آپ کے یہ جذبہ ہے. بالکل اس کو پہنچ دے سکتا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جب دشمن نے یہ دیکھا کہ میں تو فوجی سے نہیں لڑ سکتا، میں ان کے جوانوں سے نہیں لڑ سکتا، تو اس نے ایک ہوچا کنڈا استعمال کیا اور ہمارے ننے منے جو ہیں اے پی ایس کے جو بچے ہیں ان کے اوپر وار کیا اور ہم لوگوں کو ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ کمزور کرنے کی کوشش کی. لیکن جس طرح ہمارے بچے ہماری اسٹرینتھ ہیں، اور ہم نے آپ نے جس طرح کہا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ پاکستان کی جڑوں میں جب ہمارے ننے منے شہدا کا جو خون گیا ہے تو اس کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں اور وہ جنت میں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جنت میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، لیکن بہرحال ماں باپ کا دکھ اپنی جگہ، لیکن ان کا عزم اپنی جگہ. میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی کہ جو فوجی ہے وہ اس کے لیے پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے اپنی فیملی امپورٹنٹ نہیں ہے اور اس کے لیے اپنی کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. ایون دین کہ وہ وردی میں ہوتا ہے، وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے، رات بھر جہاں پہ بارڈرز ہیں وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. میں بذات خود بارڈر کا مشاہدہ کیا میں نے، اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پہ بالکل دور دور تک کوئی چیز نہیں ہے سوائے کہ آپ کو کہیں سے بھی گولی آ سکتی ہے. کیوں جناب صاحب یہی بات ہے کہ گولی آ سکتی ہے اور وہ مطلب کہ آپ شہید ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر رات بھر مطلب کہ وہاں پہ پہرا دینا اور کوئی چیز میسر نہ ہونا، یہ صرف واقعی یہ ہماری ایک پاگل پن اور دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے. تو جناب صاحب لاسٹ میں آپ ایک میسج ہماری عوام کے لیے جو دینا چاہیں پلیز. وہ میسج میں نے کیا دینا ہے جی، میں ایک عام صاحب فوجی ریٹائرڈ آدمی ہوں، جس طرح ہمارے آج کل جنرلوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی قصہ سناتا ہوں، شاید وہ ایک میسج ہو سکتی ہے. یہ شاید 1991 کا واقعہ ہے اور سردیوں کے دن تھے، میں آزاد کشمیر میں تھا، میں صبح لیفٹیننٹ کرنل یونٹ کمانڈ کر رہا تھا. تو میں چونکہ تو خانے سے ہوں تو میں تھوڑا ہماری پیچھے ڈپارٹ تھی، ہیڈ کوارٹر ہمارے پیچھے، تو جو آگے جو ڈپارٹ تھی اس میں سے میرے دوست تھے تو مزہ لا مجھے کلاس میں سینئر تھے تو وہاں فوج میں سے یونٹ تو میں چڑھتا رہتا ہمیشہ. ان کا مجھے فون آیا رات میں 1 بجے کہ مستی کدھر ہے تمہیں، تو میں سنتا تھا تو فون اٹھائے گا تو پہنچ جلدی. وہ 5 گھنٹے ڈرائیو تھی، میں پکڑی چلا میں نکل رہا تھا پہنچ گیا تو پریشان بیٹھے ہیں مدر صاحب کیا ہوا. اس سے کچھ دن پہلے ہی پاسنگ آؤٹ ہوئی تھی ایک لیفٹیننٹ ان کی یونٹ میں آیا تھا، وہ لکھت کرنے والا تھا مجھے. تو ہم نے سب سے بیٹھ کے اسے گپ شپ لگائی. وہ بارڈر پہ ایسے گپ شپ فوجیوں کا آپس میں گپ شپ آپ نے دیکھو گی بڑی لگتی ہے. تو مجھے بچہ ذہن میں تھا میرے، کہتا وہ غائب ہے. اس سے کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ہمارے 2 جوان شہید ہو گئے تھے انڈین کی فائرنگ سے. تو ہم ابھی سوچ بچار میں تھے کہ کیسے اس کا ہم نے بندوبست کرنا ہے. مجھے کو بچہ غائب ہو گیا، مجھے کچھ شک پڑا کہ اس میں کچھ ہے. میں نے کبھی ٹھہر جا، ہم نے بڑا دن بڑی ٹینشن میں گزارا، کچھ تمہیں پتہ نہ چلا. ہم دائیں بائیں کوشش کرتے رہنے، پتہ نہیں کہ گم گیا ہے پہاڑی علاقوں میں، مجھے پہاڑ ہے کہ غلط طرف چلا گیا ہے، انڈین نے پکڑ لیا اس کو، کیا ہو گیا اس کے ساتھ. ہم جو تھے ہمارے ریسورسز تھے اپنے لیول پہ ہم کوشش کرتے رہ دائیں بائیں، وہ پتہ نہ چلا. رات پڑ گئی، اب ہمیں ہمیں رپورٹ کر دینی چاہیے. میں جسے کہا میرے ٹھہر جاتے، ہم دونوں بیٹھے رہے سر پکڑ کے، نہ چائے پی نہیں کچھ بھی نہیں، ہوش نہیں تھا. ہمارا بچہ ایک لیفٹیننٹ افسر غائب ہو گیا. صبح 3 بجے ہمارے جو اپوزٹ کیمپ تھا وہاں سے فائرنگ کی آواز آنی شروع ہو. اس کے اندر انڈیا کے ادھر ہی فائرنگ ہو رہی ہے، ہم نے آپس میں لڑ پڑیں گے. کو 2 گھنٹے میں خیال ابھی صبح روشنی نہیں ہوئی تھی، سردیوں کے دن تھے تو برف پڑی ہوئی تھی، تو صبح روشنی ابھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ بھائی صاحب دان نکالے ہوئے، رائفل کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور چلے آ رہے ہیں. نیچے سے آتے جب اوپر بیٹھے ہوئے دیکھتے 4 ڈگری کے علاقے سے، تو مدر نے سوچتے فوجی کو صاحب کدھر گیا تھا. کہتا سر وہ گلگتی سب بولتے ہیں کہ سر وہ میرے 2 جوان جو شہید ہو گیا تھا نا، اس کا بدلہ لے کے آ گئے ہیں. اس کو وہ اپنے رائفل اٹھائی بغیر پوچھے اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے. یہ لیفٹیننٹ صاحب ہیں آپ کے، یہ آپ کے فوج کے افسر ہیں. وہ دشمن کی صفوں میں گھس گیا، ان کو
آپ نے جب تک بدلہ نہیں لیا آپ نے تسلی نہیں ہوئی، وہ کر کے واپس آیا. اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ میں یہاں سے بغیر اجازت گیا ہوں مجھے فوج سے نکال دیا جائے گا، کوئی سزا ملے گی. اس کو یہ فکر تھی کہ میرے 2 جوان ان کا بدلہ لینا مجھ پہ. بالکل ایسے ہی. یہ میں میرے خیال ہے میسج ہے. بڑا اچھا جی. بالکل اگر اس چیز کو سوچا جائے، دیکھا جائے، اور ہم لوگ اپنی عوام کو دیکھیں کہ 22 کروڑ عوام ہیں، اور یہ جو پاک فوج ہے رینجرز کی صورت میں، ایئر فورس کی صورت میں، بحریہ کی صورت میں، ہم لوگوں کے جو ہمارے جو ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے چاروں طرف اس نے اپنی جو ہیں پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور صرف کس لیے؟ وہ اسی لیے کہ صرف پاکستانی جو ہیں عوام جو ہے وہ آرام سے سو سکیں، جی سکیں، آزادی سے پھر سکیں. کیونکہ میں آپ کو ناظرین یہ ایک بات بتاؤں کہ آزادی سے زیادہ کوئی بھی سمجھ لیں کہ نعمت نہیں ہے بڑی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت آزادی ہے. کیونکہ جب یہ ان سے پوچھا جائے جو کہ 1947 سے پہلے جب رہ رہے تھے پاک و ہند اکٹھے، ان کے اوپر کیا مشکلات تھیں. اذانیں بھی شاید نہیں دینے دیتے. ابھی بھی آپ اگر ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھیں تو وہاں پہ یہی مسلمانوں کا حال ہے بڑا، کہ اذان بھی نہیں دینے دیتے اور تشدد کرتے ہیں، اور سارے معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی مطلب کہ اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہ یہاں پہ ہم پاکستان میں اگر آزاد ہیں، آزاد گھوم رہے ہیں، کبھی بھی کسی بھی ٹائم ہم لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں، پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہم لوگوں کو کوئی نہیں. کیونکہ ہم لوگوں کو ڈر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسے نوجوان ہیں جو کہ پاگل اور دیوانے ہیں. کس چیز کے؟ اس چیز کے کہ پاکستانی اور پاکستان یہ سلامت رہیں، ہم سلامت رہیں یا نہ رہیں، ہم شہید ہوں، ہم غازی ہوں، ہم جس طرح بھی ہے، ہم لوگ جس طرح بھی ہیں، ہم جس طرح بھی رہیں، لیکن ہمارا پاکستان اور ہمارے پاکستان کی عوام اس کو سلامت رہنا ہے. تو ایسے لوگ آپ کو کہاں ملیں گے؟ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے پاکستان میں، جو کہ اپنے اس مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، میں دوبارہ اس بات کو دوبارہ اس لیے رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اگر کہیں بارڈر کا آپ اگر جا کے جائزہ لیں تو بارڈر پہ دور دور تک کوئی انسان نہیں ہوتا سوائے کہ فوجیوں کے. فوجی لوگ یہاں پہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں، آیا کہ انہیں کھانا کس طرح، اگر اس کو لڑنا پڑ جائے وہاں پہ تو اس کو کھانا کیا میسر ہوتا ہے، کیا چیزیں ہیں، کس طرح وہ سروائیو کرتے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی اس چیز کی، ان کو صرف فکر ہوتی ہے کہ ہم نے دشمن کو مار دینی ہے. تو اسی لیے پاک فوج جو ہے وہ اس سے ہمارا باقی بڑا اچھا لگاؤ ہے، دلی لگاؤ ہے. لیکن چند جو ایسے شرپسند عناصر جو لوگ مطلب کہ ہمیں پاک فوج سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کو خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اپنی عوام سے یہ ایک تلقین کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل اس طرف دھیان نہ دیں. کیوں کہ وہ صرف اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ غلام ہو جائیں کسی کے. جس طرح ابھی جنرل صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کی کہ جی آپ دیکھیں کہ جی آپ کو کسی کو تو چائے پلانی پڑے گی، یا تو پھر پاکستانی فوج کو یا پھر دشمن کی فوج کو. تو ہم لوگ اپنے پاکستانی فوج کو کیوں نہ چائے پلائیں؟ ہم لوگوں پہ ہم لوگوں کا یہ جو جذبہ ہے، جو عوام ہے، وہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے پاکستان کے لیے جو یہ فوجی کام کر رہے ہیں، جس طرح بھی ہے جو فوج کر رہی ہے، اس پہ ہم لوگ بھی قربان ہیں. ہم لوگ دیکھ کے ان کا جذبہ اور ہم لوگوں کے اتنی مطلب کہ کسی ٹائم پہ اتنا دل بھر آتا ہے، کسی ٹائم بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک عام آدمی جو صبح سے شام تک اپنے خاندان کے لیے جو جا رہا ہے، آ رہا ہے، کوئی جو بھی مزدوری کر رہا ہے، جو بھی جاب کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن اس کو وہ کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا رزق کمانا ہے، اور میں نے بچوں کے لیے کھانا لے کے جانا ہے، میں نے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کرنا ہے اپنے. لیکن یہ جو ایک فوجی ہے یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ میرے اپنے دماغ اور انالیسس کے مطابق یہ فوجی صرف اپنی سرزمین کے لیے کر رہا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری فیملی کس طرح کر رہی ہے یا کیا کر رہی ہے. اس کو صرف یہ ہے کہ میری سرزمین جو ہے، میری پاکستان جو ہے، میرے پاکستانی عوام جو ہے، یہ خوش رہنے چاہیے، سلامت رہنے چاہیے، اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو دشمن سے. اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا وہ صرف پاکستانی فوج کا ہی کام ہے. اور میرا خیال ہے پورے ورلڈ میں ایسی کوئی فوج نہیں ہے جس طرح کی ہماری پاکستانی قوم ہے، اور ہمیں پاکستانی قوم پر فخر ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں پھر کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.